सीस होते ना जो कुछ बंजारे लोग जो ना रास्तों में आकर के कुछ मिट्टी जमा करते हैं और उसके अंदर मिट्टी में जो ना वो सीसा डालते हैं और एक आइटम बनता है, कभी उसमें मूर्तियां बनती है, कभी उसमें जो ना वो बहुत सारे जो ना मूर्तियां बनाते हैं, उसको कहते हैं सीसा। वो सीसा पिघला कर, जहन्नम की आग में सीसा पिघला करके अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कान में उठेलेगा। किसके कान में उठेलेगा? उन बंदों के कानों में उठला जाएगा जो अल्लाह रसूल की बातों को सुन करके भी अनसुना करते थे, निगलेक्ट किया करते थे, कोई कदर नहीं देते, कोई कीमत नहीं समझते। उनका हाल क़यामत में बड़ा बुरा होगा। अब मुझे बताएं, अगर हमारे कान में नहाते नहाते पानी चला जाए तो हम बीमार हो जाए, हमारे कानों में सुनने की समानत खत्म हो जाए, इतना नाजुक पर्दा, अगर कान को सफाई के जरिए से अगर हम लोग कुछ करते करते अगर कुछ पर्दे को लग जाए तो हम अस्पतालों के रास्ते को जो ना वो पानी का रास्ता बना देंगे, दवाइयों के लिए पैसा के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हम पूछेंगे कि कहां जा रहे हो, तो लोग कहने वाले कहते हैं कि हम अब डॉक्टर के पास जा रहे, कान में पर्दा। याद रखो, गरम गरम पानी नहीं, जो हमने अपने नहाने जैसा पानी लगाया उसमें पानी ठंडा डाल करके एक नॉर्मल पानी हम नहाते हैं, वो कान में जाए तो वो हमें जो ना बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत गरम गरम सीसा पिघला करके कान में उठेलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त बंदे का भेजा शेरवा बन करके दूसरे कान से निकल जाएगा। अंदाजा लगाया, क़यामत को मामूली नहीं समझना। लगभग 5 हफ्तों से मस्जिद के अंदर जो लोग कहते ना कि जो क़यामत में होगा वो देखा जाएगा, उसी टॉपिक पर जो ना 5 हफ्तों से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह करे कि किसी के दिल में बात उतर जाए और वो बुराई से रुक जाए। रसूल आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारी उम्रें बहुत कम हैं, कम उम्रों में हमें अपने रब को खुश करना है, रब को राजी करना है। अगर अल्लाह को एक भी इबादत पसंद आ गई, कोई नेक अमल पसंद आ गया, किसी का कोई उठा करके कोई सामान किसी की मदद करना पसंद आ गया, यकीनन हमारा ठिकाना जन्नत होगा। जानते हो अल्लाह बंदे से कब कब खुश होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए अगर बंदा आगे बढ़े तब मालूम पड़ेगा कि अल्लाह कैसे बंदे से खुश होता है। क़यामत के दिन रब अपने बंदों से, अंदर बच्चों का आवाज जो है ना वो बंद कराओ, बंदे जो है ना क़यामत के दिन भी अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे राजी होना है तो कैसे राजी होता है? एक गुनाहगार, नाफरमान, बदतमीज, बेअदब, बेहया को क़यामत में खड़ा किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे फरमाएगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। उसकी गर्दन नीचे शर्म से होगी और वो कहेगा कि मेरे मौला, मेरे दफ्तर में गुनाहों के पहाड़ों के अलावा कोई नेकियां मौजूद नहीं है। मैंने कभी तेरी नाफरमानी, कभी तेरी नेकियां नहीं की, कभी तेरी फरमाबरदारी नहीं की। और इतना कहा और दौड़ने लगा। आका फरमाते कि वो दौड़ते दौड़ते जहन्नम के दरवाजे के करीब जाएगा। रब फरमाएगा पकड़ो उसको और मेरे पास लाओ उसको। वो अल्लाह के बंदे को जो ना फरिश्ते पकड़ेंगे और अल्लाह की वो जो ना सामने खड़ा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों भाग रहा था, मेरा रब सब जानता है। लेकिन हम नहीं जानते ना, हम नहीं जानते, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ना हमें पता करने के लिए, हमें मालूमात देने के लिए बंदे से पूछ रहा है कि मेरे बंदे तू भाग क्यों रहा था जहन्नम में, अभी तक तो मैंने तुझे जहन्नम के अंदर जाने का हुक्म नहीं दिया। उस बंदे ने कहा मौला यकीनन अमाल दफ्तर मेरे गुनाहों से भरे हुए हैं, अभी नहीं तो बाद में तो मुझे हुक्म देने ही वाला था। इससे पहले कि तू मुझे हुक्म देता कि मैं जहन्नम में जाऊं, जिंदगी में मैंने तेरी कभी फरमाबरदारी नहीं की। आज तेरे कहने से पहले तेरे हुक्म के ऊपर अमल करूं, इस नीयत से मैं जहन्नम में जा रहा था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसको जन्नत का दूल्हा बना करके जन्नत में डाल दो। बंदा कहेगा मौला गुनाह दफ्तर में भरे हुए हैं, तू मुझे जन्नत क्यों अता कर रहा। रब्बे कदीर फरमाएगा मेरे बंदे यकीनन तू गुनाहगार है, लेकिन आज तूने मुझे इतना खुश कर दिया कि तूने मेरे कहने से पहले अपने रब के फरामीन पर अमल करने के लिए जहन्नम की तरफ गया।
گیا, بس یہ میرے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. میرے زندگی میں کبھی تو نے میری فرما برداری, لیکن آج فیصلے کی گھڑی ہے, رب کو شاید میری ادا پسند آ جائے, دوڑنے لگا. آج تو اللہ کا کہنا, آج تو رب کی فرما برداری کر لو. میرے رسول کی دیوانوں, رب کبھی نہیں چاہتا کہ بندوں کو جنا, ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ گرم گرم ہنڈی لا کر کے بچے کے سامنے رکھ دے اور وہ کھلونا سمجھ کر کے اس ہانڈی کو پکڑ لے. ماں کبھی اونٹ دان جس میں اونٹ کے جناب آگ کے جناب گولے ہوتے ہیں, وہ اونٹ دان کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جس طریقے سے کھلونے لا کر کے رکھتے, ویسے ماں کبھی وہ آگ کا ایک اونٹ دان نہیں رکھتی. پوچھو اس ماں سے کہ رکھتی کیوں نہیں, کہ وہ اونٹ دان کیوں نہیں رکھتی, اس میں تو شعلے ہیں. ماں یہی کہے گی کہ میرا بچہ بڑا چھوٹا ہے, وہ سمجھدار نہیں ہے, چمکتی ہوئی چیز کو کھلونا سمجھ کر کے پکڑے گا تو میرا ہاتھ بچے کا جل جائے گا. اے رسول کی دیوانوں, ایک ماں ایک ہی ممتا دے سکتی ہے, مگر اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جو نا وہ جلتا ہوا اپنا ہاتھ بچے کا دیکھ نہیں سکتی, تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یقیناً وہ ماں سے بھی زیادہ ممتا رکھتا ہے, ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن ہم کہاں سمجھتے ہیں؟ ہمیں عیاشیوں سے فرصت ملے تو ہم سمجھے, ہمیں دوستوں سے فرصت ملے تو ہم سمجھے. رسول کے دیوانوں, یاد رکھو, آج جو گفتگو ہوگی اگر اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے, اٹھنے سے پہلے اللہ ہو سکتا ہے کہ ہدایتوں سے مالا مال فرما دے. اگر سن کر کے بھی انسنا کریں گے, یاد رکھو یہ انسنا کرنا, یہاں کا آج کا انسنا کرنا قیامت کی اس مصیبت سے ہمیں نہیں بچا سکتا جس کا رب نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہارے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے اڑھیلنے کا حکم دوں گا. اللہ اکبر. یاد رکھیں آپ, ہمارے ٹیمپریچر سے زیادہ جتنا میں نہاتا ہوں پانی, اس نہانے کے پانی کے ٹیمپریچر سے اگر زیادہ پانی گرم ہوگا تو میں فوری طور پر ٹھنڈا پانی منگواؤں گا. میں اپنے میک اپ کا پانی جیسا میں اپنے جسم کے لیے جو نا وہ ٹیمپریچر چاہتا ہوں, اتنے ٹیمپریچر تک جو نا جب تک نہیں آتا پانی تب تک نہاؤں گا نہیں. کیوں؟ ہاں, نہانے کے بجائے بیمار ہو کر کے باہر نکلوں گا. گھر سے باہر جانے کا بجائے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے والا کام نہیں کرنا اپنے کو. رسول کی دیوانوں, یہ زندگی ٹیمپروری ہے, یہاں کوئی فکسڈ نہیں ہے. ہمارے باپ دادا جناب آدم جیسا نبی نہ رہا اس دنیا کے اندر, تو پھر ہم اور آپ کیا سمجھتے کہ کبھی دنیا سے نہیں جانا ہے؟ یہاں آج نہیں تو کل ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے. کئیوں کے جنازے اٹھانے والے, ناز اٹھانے والے ہمارے کپڑے اتار لیں گے, ہمارے جنازے اٹھا کر کے ہمیں قبر کی گود تک پہنچا دیں گے. وہاں جو ہوگا وہ کیا ہوگا آج سنیں اس کو. اب سنیں اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے. کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم. کیا نام ہے؟ اس وادی کا نام, اس علاقے کا نام ہے لملم. اس میں اونٹ کے برابر کے جو نا بچھو ہیں. جمعہ میں آپ نے سنا تھا نا, کیا تھا؟ اونٹ کے برابر کے موٹے موٹے سانپ اور بچھو ہوں گے. ہر سانپ کی لمبائی 1 مہینے کا راستہ بغیر رکے ہوئے چلتے چلتے جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے آپ؟ قبر کا ایک سانپ, قیامت کا ایک سانپ اتنا لمبا کہ وہ 1 مہینے تک چلنے کے بعد میں بھی اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی. اتنا لمبا, اتنا موٹا, جو اونٹ کے برابر ہو موٹائی. اللہ اکبر. جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈھسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا. کتنے سال؟ 70 سال. دوستوں میں گپے شپے مارنے والوں, چائے کی چسکیاں لیتے لیتے نماز بھول جانے والوں, نمازوں کے وقت میں لوڈو, چھکا بچی, راجا رانی, جوئے کے تاش کے پتے کھیل کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے والوں, یاد رکھو یہاں کھیل میں کوئی تمہیں لگا دے گا, وہاں اپنی جنت کو ہم اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہوں گے اور ہم اپنی جنت کو خود برباد کر رہے ہوں گے. ایک موقع ہے یہ جو ملا ہوا ہے نا زندگی, یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے. اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا, اس کے بعد کوئی وقت دینے والا
اس کے بعد کوئی زمین پر دوبارہ واپس آنے کا موقع ملنے والا فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس. 7 جنم ہمارے قوم کے اندر نہیں ہیں, ہمارے 7 جنم نہیں ہیں. رب نے ایک ہی جنم دیا, اس کے بعد سیدھا جنم وہ قیامت کے دن اٹھائے گا زمین سے اور سوال و جواب ہوگا, اور اس کے بعد جزا اور سزا کی جنم وہ حکم دیا جائے گا. جزا جنت کے بدلے میں جنت بنا کر کے دے گا, اور سزا جہنم کے آگوں میں پھینک کر کے ہمارا جنت ٹھکانہ جہنم رہے گا. اللہ اکبر. غور سے سنے باتوں کو. جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا, اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن, جس سے دن میں 400 مرتبہ جہنم خود پناہ مانگتی کہ اللہ اس آگ کو میرے اندر سے بجھا دے, اس آگ کو میرے اندر سے بجھا دے. کیوں؟ یہ اتنی خطرناک آگ ہے, اس میں کالے کالے بچھو خچر نما ہے. خچر معلوم ہے خچر کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے سے نیچے ذات والی جو گھوڑا رہتا نا, نہیں, گھوڑے سے نیچے جو ایک ذات رہتی ہے لال گھوڑے, اس میں کالے بھی آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خچر. وہ خچر کے برابر ایک ایک بچھو ہوگا, ہر بچھو کے 70 ڈنک ہوں گے, ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہوگی. جو بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارے گا, مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے جسم میں اس کے جسم میں سراہت کر جاتا ہے, اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے. 1000 سال تک ایک بچھو کے زہر کی ڈنک کی تھیلی جو اس میں رہتی ہے, اس کا زہر کا اثر اتنا ہے جو 1 سال تک اس کے جسم کے اندر رہے گا. وہاں کوئی ڈاکٹر, وہاں کوئی ٹریٹمنٹ کرنے والا, وہاں کوئی تمہارا کمپاؤنڈر جو نا کوئی سسٹر, کوئی برادر آنے والا نہیں ہے, وہاں کوئی بیڈ لگا کر تمہارا جو نا وہ ٹریٹمنٹ کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑ جائے گا اس زہر کی وجہ سے. ہڈیوں کے اوپر جو نا گوشت جو لگا ہوا ہے, آج انسان وہ گوشت کی وجہ سے نظر آتا ہے, ورنہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ہے. اڑ جائے گا ایک دن پنچھی, رہے گا پنجرا. پنجرا کس کو کہتے جانتے بھی ہو آپ لوگ؟ کس کو کہتے ہیں پنجرا؟ آپ کے اگر پھسلیاں نظر آئے تو یہ پنجرے سے کم نہیں ہے, یہ پنجرا خالی کا خالی رہ جائے گا. بچپن میں ہم نے سنا تھا بہت سارے بڑے بڑے عمر دراز بزرگ حضرات, آج تو ایسی جناب وہ کلاکاریاں آ گئی ہیں, ایسے میوزک, ایسے ڈی جے بج رہے ہیں, نہ سمجھ میں آئے تب بھی لگتا ہے, سمجھ میں آئے تب بھی لگتا ہے, لیکن آج کے گانے سمجھ میں کہاں آتے ہیں. لیکن وہ بزرگ لوگ تھے, عمر دراز لوگ تھے, صبح ہوتی ہی پہلی فرصت میں یہ گانے, یہ کلام, یہ قوالیاں ان کو زبانی یاد تھی. اڑ جائے گا ایک دن پنچھی, رہے گا پنجرا خالی, اے ماٹی کے پتلے تجھے کتنا گمان ہے, تیری اوقات کیا ہے, تیری شان کیا ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے اب جو کرنا ہے آخر موت ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, دوبارہ لوٹ کے تو آنا نہیں ہے. پھر جانتے ہو اس کے ہڈیوں کا گوشت جھڑ جائے گا, اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور خون بہنے لگے گی, اور جہنم اس پر لعنت بھیجے گی. جہنم اس پر, اور جہنمی اس پر لعنت بھیجیں گے. اے رسول اعظم کی پیارے دیوانوں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم دوستوں کو نماز کے وقت بھول جاتے اور اپنے رب کو یاد کرتے. انشاءاللہ کس کو یاد کرتے؟ رب کو یاد کرتے. کریں گے انشاءاللہ. کیوں یاد کریں گے؟ اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. حضرت سیدنا عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سردار, نبیوں کے سالار, امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کرنے کی سعادت حاصل کی. میں نے 3 ایمان افروز نظارے کیے جس سے میرے ایمان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی. ایک, مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا ارادہ کیا. ضرورت سے فارغ ہونے کے وقت پیشاب پیخانے کی جو حضور کو حاجت ہوئی, ارادہ فرمایا اور چند درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ ان درختوں سے جا کر کے کہو کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں.
حضور نے جو نا ان درختوں کو جو نا بلانے کا حکم دیا اور کہو کہ حضور کو حاجت سے فارغ ہونا ہے، آپ آ کر کے حضور کے جو نا ارد گرد پردہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جیسے میں جا کر کے ان کے پاس ان سے کہتا ہوں کہ حضور نے تمہیں بلایا، تو وہ درخت جیسے کہ بہت پہلے سے انتظار میں کھڑے تھے، جیسے کہا کہ حضور تمہیں بلاتے تو وہ اپنی جڑوں کے سمیت اوپر نکلے اور چلتے چلتے حضور کے قدموں میں جا کر کے رک گئے۔ کون؟ وہ درخت، وہ جھاڑ حضور کے قریب گئے اور حضور کا وہ کام انہوں نے کر دیا، پردے کا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، مجھے اثناء راہ سخت پیاس لگی۔ ایک مرتبہ میں راستے سے گزرا تھا، مجھے پیاس لگی اور اسی پیاس کے عالم میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نے پانی کے متعلق جو ہے مطالعہ کیا، مطالبہ جمعی کیا، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے۔ آقا کونین نے کہا جا اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے بتا، اس سے جا کر کے کہنا کہ حضور نے پانی مانگا ہے، حضور نے پانی مانگا ہو، تجھے پانی اگر ہو تو دے دے گا۔ کون؟ انسان نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، لوگ کہتے میرے نبی پر انگلیاں اٹھاتے کہ جس کا نام احمد اور محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، ان کو پتا بھی نہیں کہ میرے نبی کی جناب وہ شان کیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسے اختیارات عطا فرمائے، نبی اگر کہہ دے کہ تمہارے اوپر سونا حرام ہے، وہ زندگی بھر تمہارے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتا، لیکن وہی سونا اگر نبی کسی مرد کو کہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے تو اب اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ جانتے ہو سراقہ ایک وقت کا انسان تھا، سراقہ کو حضور نے سونے کے کنگن دیے اور کہا کہ اس کو پہنو۔ کیا کہا؟ ایک لمبا جو نا لمبی داستان ہے، آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس جا کے پہاڑ سے کہہ دینا کہ پانی مانگا ہے۔ وہ کہتے کہ میں گیا، پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اس پہاڑ پر جاؤ اور اس کو میرا سلام کہنا کہ بات کہو کہ مجھے پانی پیش کرے۔ پہاڑ پر جا کر مدینے کے تاجدار کا پیغام ابھی مکمل بھی میں نے نہیں سنایا تھا تو پہاڑ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا، نہایت ہی فصیح الفاظ میں کہنے لگا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ جب سے اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جب سے اللہ نے یہ آپ پر آیت نازل فرمائی میں اللہ سے ڈر کے اتنا رویا کہ میرے اندر کا پانی ختم ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ پہاڑ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے ڈر سے رویا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اس نے پوچھا کہ تو اللہ کے ڈر سے روتا کیوں ہے؟ تو قرآن کی اس آیت کا مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ وہ پہاڑ کہنے لگا میں نے سوچا کہ کہیں میں جہنمی پتھر نہ بن جاؤں، رب کو راضی کرتے کرتے میرے اندر کا پانی روتے روتے ختم ہو گیا۔ پتھر کو کبھی تم نے کسی عورت پر بری نظر کرتا ہوا دیکھا؟ کبھی پتھر کو جوا کھیلتا ہوا دیکھا؟ کبھی پتھر کو گالی مارتا ہوا دیکھا؟ کوئی گناہ کسی نے بھی آج تک بھی پتھروں کا نہیں دیکھا ہوگا۔ بے گناہ ہو کر کے بھی وہ پتھر اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا جہنم میں آدمی اور پتھر کو ڈال کر کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تو پتھر ڈر گیا، پہاڑ ڈر گیا اور اللہ سے ڈر کے جو نا وہ اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے مانگتے اتنا رویا کہ اس کے اندر کا پانی ختم ہو گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نازل ہوئی ہے مجھ پر یہ آیت، حالانکہ ہو گیا ہے کہ میں بھی کہیں جہنم میں نہ جاؤں، میں بھی کہیں جہنم میں نہ جاؤں۔ وہ پتھر اس لیے رو رہا، ہم گناہ کر کے بھی کبھی ہم نے افسوس کرنے کی کوشش کی؟ کبھی اللہ کی بارگاہ میں جب بھی ہم مسجد کو جاتے ہیں رسول کے دیوانوں،
مسجد کو جاتے ہی ہمیں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو جو کیا ہے نا، میرا رب صرف مسجد میں رہنے والوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ رب کے دیکھنے کی طاقت اندھیری رات، کالا پہاڑ، اس کے اندر ایک سوراخ، اور اس سوراخ میں گھنا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں ایک کالی چینٹی اگر چلتی ہے تو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اور اللہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، کیا تم نے کبھی مائکروسکوپ کے اندر بھی اگر تم کالی چینٹی کو اس کالے پتھر پر دیکھنا چاہو تو نظر نہیں آئے گی؟ کیوں؟ قدرت نے جو بنایا ہے نا، وہ صرف انسانوں کی کچھ حد تک کام آتی ہے، لیکن جو قدرت دیکھ سکتی ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، رب وہ تک سنتا ہے تو پھر ہمارے گھر بیٹھ کر کے ہمارے دوستوں کے مجمعوں کے بیچ میں ہم نے جو گالیاں بکی ہیں، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، سر پر ایک تو بے نمازی کا جو نا وہ ہمارے دھبا پڑا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں گناہ، غیبت، چغلیاں، مجھے بتاؤ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے نہ کیے ہو؟ گناہ کر کے بھی دلیری دکھانا یہ مردوں کی شان نہیں ہے، بیوقوفوں کی شان ہے۔ گناہ کر کے اپنے آپ کی جو نا وہ گردن کو نیچے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کرنے والا ہی مرد مومن ہوا کرتا ہے۔ ڈرو اللہ سے اور بچو اس کے عذاب سے، کیونکہ اس کے عذاب میں بڑی جو نا وہ طاقت ہے۔ جب وہ کسی کو پکڑتا ہے نا، بڑی سختی کے ساتھ میں جو اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کئی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بستی سرسبز و شاداب ہے، خوبصورت، ہر طرف ہریالی ہریالی، نہریں پانی کی بہہ رہی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی، اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ یہاں سے گزرنے والے ہیں، تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے پہلے ہی ویلکم کے لیے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی سے پہلے کے نبی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بڑی محبت جتائی، حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے کہ یا نبی اللہ، آپ میرے گھر دعوت، آپ کو میرے گھر دعوت۔ جتنے علاقے میں لوگ تھے آپ کئی دن وہاں جو نا رکے، ان کے گھر کی دعوت کی، ان کے گھر کے اندر جا کر کے جو نا اللہ کی بارے میں ان کے لیے دعائیں فرمائیں، ان کے لیے خوشیوں کی دعائیں فرمائیں، اور آپ وہاں سے جب نکلے تو لوگ بھی خوش تھے، آپ بھی خوش تھے۔ نبی خوش ہو کر کے محلے سے گزر گئے، نبی خوش ہو کر کے محلے سے، غور سے سنے ہر ایک انسان، نبی خوش ہو کر کے محلے سے گزر گئے۔ 3 سال کے بعد پھر جناب عیسیٰ روح اللہ اسی راستے سے آئے، اسی بستی کے پاس ہے، تو آپ بستی پہچان نہیں پائے۔ بستی کی ہریالی ختم ہو گئی اور سوکھا پڑ گیا، بنجر زمین ہو گئی۔ جن گھروں کے اندر جناب عیسیٰ کی تشریف آوری تھی، جہاں جہاں جناب عیسیٰ گئے تھے، وہ آج گھر نہیں بلکہ کھنڈر بن گئے تھے۔ ان میں ایک چڑیا کے پرندہ جناب پر تک نہیں مار رہا تھا، اتنا وہ علاقہ ویران ہو گیا، اتنا علاقہ ویران ہو گیا۔ ہمارے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، ہم صرف شک و شبہ میں رہتے ہیں، انہیں کیا کچھ ادھی پھینک گئی رہے گا، انہیں کیا کچھ لیمبو گھمایا رہے گا، انہیں کیا کچھ مرچیں جلایا رہے گا، انہیں کیا کچھ عمدہ کریا رہے گا۔ نہیں، یاد رکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی نے جس کے گھر میں قدم رکھا ہوگا، اس گھر کی عالم، اس گھر کی شان کا عالم میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ لیکن 3 سال کے بعد جب وہی نبی واپس اسی بستی میں آئے، بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک گھر کے اندر بھی ایک انسان نہیں بلکہ ایک پرندہ تک نہیں ہے، جانور بھی اس علاقے میں نظر نہیں آتے۔ دریا، وہ جو نہریں بہ رہی تھی سوکھ گئے، ہریالی ختم ہو گئی، زمین چر گئی، بنجر ہو گئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حیران اور ششدر رہ گئے۔ غیب سے آواز آئی، عیسیٰ کیوں حیرانی لگ رہی ہے؟ 3 سال پہلے تم اسی راستے سے گزرے، اسی بستی والوں نے تمہارا ویلکم کیا، تمہارے لیے کھانے جو نا لا کر کے سجا کر کے رکھ دیے، تمہارے لیے جو نا وہ سونے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اے عیسیٰ، جاننا چاہتے ہو کہ یہ بستی میں نے برباد کیوں کر دی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کے کہنے لگے، مولا میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہی نازل بھی اللہ فرماتا، عیسیٰ جب اس بستی کے اندر تم آ کے گئے
تمہارے جانے کے بعد ایک بے نمازی آیا اور اس کے بستی کے کنارے پر جو نہر تھی، جو تالاب تھا، جو پانی بہنے والی جو ندی تھی، اس ندی کے اندر اس نے جا کر کے اپنے منہ کے اندر پانی لیا اور کلی کر دیا۔ بس ایک بے نمازی نے اس نہر کا پانی منہ میں ڈالا اور تھوک دیا، اسی بے نمازی کے تھوکنے کی وجہ سے میں نے ساری بستی برباد کر دی۔ اندازہ لگایا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے گھروں کو عمدہ کرنے کے لیے لیمبو کام آئے گا؟ لیمبو بریانی میں اوپر مار کے کھانے کے اتنا ہی کام آتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے جناب وہ کسی نے لیمبو گھمایا ہے۔ ہمارے گھر جو برباد ہوئے ہیں ہمارے خود کے بے عملی کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ اگر تم آباد ہونا چاہتے ہو، بے نمازی مت بنو بلکہ نمازوں کی پابندی کرو۔ ایک مہینہ، کم سے کم ایک مہینہ، جس کو 40 دن کہتے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن نمازی بنو، پھر انشاءاللہ نماز جو نا وہ آپ نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ گھر کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے گی، صحت میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، روح میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں زبان سے جملے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ دعائیں قبول فرما لے گا۔ کبھی گھر میں بے برکت نہیں آئے گی۔ ہمارے گھر بے برکت والے جب سے ہوئے ہیں جب سے ہم نے نمازیں چھوڑ دی۔ مصلے گھروں میں کبھی کبھی عورتیں بچھایا کرتی، آج مصلے بھی گھروں میں بچھتے نظر نہیں آتے۔ گھروں کی عورتیں، خاص کر کے ہمارے اس محلے کی عورتوں کا حال تو اتنا عجیب ہے، 8 دن پہلے جو ساڑی پہنی ہوتی ہے، 8 دن کے بعد بھی ان کے جسم پر وہی ساڑی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر وہ ساڑی کو اگر کوئی اچھا آدمی اچھے پانی سے دھوئے گا، وہ پانی اتنا گندا نکلے گا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اتنی گندگی اگر ساڑی میں ہوگی تو پھر ہمارے نماز پڑھنے میں دل لگے گا کیسے؟ آپ جانتے ہو کتابوں میں بتایا گیا کہ جس کے کپڑوں پر ناپاکی ہو اس کا دل کبھی نماز کی طرف نہیں لگتا۔ نماز پڑھنے سے پہلے جو کنڈیشن بتائی گئی ہے، کنڈیشن آف نماز، شریعت جو ہمیں شرائط پیش کر رہی ہیں، اس میں سب سے پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ تم طہارت سے پاک رہو۔ طہارت سے مطلب اکا دکا نہیں ہے، طہارت سے مطلب اپنا جسم پاک رکھو وضو اور غسل سے۔ جب تک جسم پاک نہیں رہے گا تم نماز بولو، آپ غسل پر، آپ کے اوپر غسل فرض ہے اور تم وضو پر وضو کر رہے، نماز ہوگی؟ کیوں؟ تمہارا غسل ہی نہیں ہے، اور غسل ہے لیکن وضو نہیں کر رہے۔ ابھی تو میں نے غسل کیا ہے اور تم نے بہت کچھ کر لیا، اس میں پیخانہ کر لیا، پیشاب کر لیا، لیکن وضو، یہ دونوں چیزیں طہارت میں وضو اور غسل سے اپنا بدن کا پاک رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو پاک رکھنی ہے، وہ جو کپڑے تم نماز کے لیے پہن کر کے پڑھنا چاہتے ہو، وہ کپڑا پاک رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا، وہ جگہ جہاں تم سجدے کرنے والے ہو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری وہ جگہ ناپاک ہے تو نماز، مجھے بتاؤ کتنی کنڈیشن ہے، اور تینوں بھی پاکی پر مشتمل ہے، کوئی بھی اس کے اندر دوسری چیز نہیں، تینوں کے تینوں پاک۔ بدن پاک ہونا وضو اور غسل سے، کپڑے پاک ہونا ناپاک نہیں ہونا چاہیے، جہاں کھڑے ہو کر کے سجدہ کرنے والے ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ آپ مجھے بتاؤ ہمارا گھر کون سا پاک رہتا ہے؟ اس محلے کے اندر جہاں چاہے وہاں بچے پیشاب کرتے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوں، یہ جو ہمارا یہ جو روٹ دکھ رہا ہے نا، یہ جو دروازے کا روٹ ادھر ہے، یہ روٹ کی طرف قبلہ ہے، اور ہمارے بچے اسی روٹ کی طرف جو نا چڈی کے اندر کھول کر کے پیشاب کرتے، وہ بھی کھڑے ہو کر، اور مرد حضرات عورتیں دیکھ کر کے بھی ان کو دیکھ کر کے بھی اندیکھا کر رہی ہے، جبکہ میرا خود کا بیٹا جانوروں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کون کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آج ہمارا بچہ کر رہا ہے لیکن ہم کو اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو اور کان کھول کر کے سن لو، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا رب تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، تمہارا رب تم سے اتنا سوال کرے گا جتنی ہمارے کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی۔ بہت ساری باتیں بتانی تھی لیکن اب وقت ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔
آج کی گفتگو یہی اختتام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور مزید انشاءاللہ رب العزت اسی ٹاپک پر بے نمازی کے انجام کے متعلق انشاءاللہ رب العزت اگلے ہفتے بھی ڈسکس ہوگی. محرم